यूपी के अंदर एक जगह है और वहां की दो चीजें बड़ी मशहूर है। एक तो बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है और दूसरे बरेली का के अंदर एक दरगाह है। एक बरेलवी आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, तो उनकी कब्र है वहां पर, उनको आला हजरत कहा जाता है। तो जब मैं बरेली गया तो वहां के नौजवानों ने कहा कि मौलाना चलिए आपको आला हजरत की कब्र पे लेकर चलते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं भी थोड़ा सा इस तरीके की जगहों पर जाके चेक करता हूं क्या क्या होगा। गया मैं, अभी आला हजरत की कब्र बहुत दूर है। दूर से ही जहां सड़क शुरू हो रही है रास्ते में लिखा हुआ है राहे आला हजरत। ये आला हजरत का रास्ता है, ये आला हजरत की दरगाह पे जाने वाला रास्ता है। बहरहाल मैं गया अंदर। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं, चादर की दुकानें, फूल माला की दुकानें, टोपी की दुकान, घड़ी भी मिल रही है तो घड़ी के ऊपर आला हजरत का निशान है। कैलेंडर मिल रहा है, कैलेंडर पर आला हजरत का निशान। टोपी मिल रही, टोपी पर आला हजरत का निशान। जब मैं कब्र के पास पहुंचा, या मजार कह लीजिए, मजार के पास पहुंचा, तो देखा कि एक तरफ मर्दों की भीड़ है, एक तरफ औरतों की भीड़ है। अंदर लोग जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद लोग ऐसे हाथ मांग के, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, कब्र के पास खड़े हो रहे हैं और आला हजरत से जो है दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद पीछे पैर वापस आ रहे हैं। सोचो मेरे भाई, मस्जिद में आदमी जाता है तो सीधे सीधे जाता है, सीधे सीधे चल के आता है, मगर किसी बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा है, उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, उसका इतना एहतराम कर रहा है कि सीधे अगर जा रहा है तो फिर उल्टे उधर पीट करके नहीं आता है, बल्कि वैसे ही लौटता है ताकि बुजुर्ग की बेहुरमती ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए। ये मंजर मैंने देखा, मुझे कुरान की आयत याद आई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला पाक लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी कब्र पे जाके सर झुकाता है, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाता है, किसी पेड़ के पास जाके सर झुकाता है, किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहा है, वो जितना भी परफ्यूम से नहा ले, वो खुशबू में बसा ले, वो नहा ले, वो गुस्ल कर ले, वो नापाक ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता है। अल्लाह के पाक वो है जिसका दिल पाक हो, जिसका अकीदा पाक हो, जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में तौहीद हो। और पाक होने का एक और मतलब भी समझो मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए, अचानक आपने सहाबा से कहा, इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नत में जाए, एक जन्नती आने वाला है। सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, देखे कौन आ रहा है। सहाबा ने देखा कि एक अंसारी साहबी वजू करके चले आ रहे हैं और दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है और हाथों में जूता चप्पल लेके चले आ रहे हैं। सहाबा ने सोचा चलो होगी इनके अंदर कोई खास बात। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जन्नती आदमी आने वाला है। वही सेम साहबी उसी सेम कंडीशन में हाथों में जूता चप्पल लेके और वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। एक सहाबी कहते हैं मैं पता लगाने के लिए उस अंसारी साहबी के पीछे पीछे गया। जब वो अपने घर में जाने लगे, मैंने कहा मेरे अंसारी भाई, मेरे बाप से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे अंसारी भाई, क्या 3 दिन तक आप मुझे अपना मेहमान बना लेंगे, क्या अपने साथ अपने घर में रखेंगे? अंसारी साहबी ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे मेहमान बन जाएं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज घर में मेहमान आता है, बहुत सारी औरतों के पेशानी पर बल पड़ जाता है, बहुत सारी औरतों के माथे पर बल आ जाता है। ये मेहमान कहां से आ गए, ये मुसीबतें कहां से आ गई? शायर कहता है अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है।
مہمان برکت لے کے آتا ہے. مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی بے عزتی نہ کرنا, اس کی توہین نہ کرنا, اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا. اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے. انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے, کتنا بنا ہے, اناج گھر میں ہے کہ نہیں, تیل گھر میں ہے کہ نہیں. صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا. انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں, آپ آ جائیے میرے گھر میں, آپ مہمان بن جائیے. صحابی گئے, 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر رہے, اور 3 دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جتنی نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے, کوئی اسپیشل بات نہیں ہے. جب 3 دن گزر گیا انہوں نے کہا کہ میرے انصاری بھائی دیکھیے, میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے. میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا, آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی. اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے. انصاری صحابی نے کہا دیکھو میرے بھائی, میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا, لیکن ایک چیز میرے اندر ہے, لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا, اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا, کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا. ولا احسد احدا علی نعمت, اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے, پیسہ دے دیا, دولت دے دیا, عزت دے دیا, شہرت دے دیا, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا. آج سماج کو دیکھ لو, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے, ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے, رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے, اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو, اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو. اور آگے بڑھو. اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا, اللہ کے اوپر وشواس کرنا, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی, جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کا؟ بولیں بھائی, کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں, پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر. میں نے آسمان میں دیکھا بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی. میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے. پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر, چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں, انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, یہ مسلمان لوگ ہیں. اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا, ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا. اتنا بیان کیا, اللہ کے نبی نے چلے گئے. اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے, ڈیبیٹ کرنے لگے, بحث کرنے لگے, گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے, جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے, پہلے گناہ کا کام کرتے تھے, ہم تو نہیں ہو سکتے, ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں, ہماری اولاد ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کر دیا. اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے؟
آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے۔ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 چیزیں ہوں گی۔ هم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتہ ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی ایک نمبر کا ہے، ناٹک باز ایک نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے۔ بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہوگا۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان ولا یکتمون، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ ولا یتطیرون، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی انسان سے شگون لینا، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں،
آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کے پاس دو راستہ ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے، ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا. اگر یہ سوچ کر کے آپ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، آپ علاج کروائیں گے، لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں، ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں، ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں، ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں، مگر اس دوا کے اندر، اس انجیکشن کے اندر، اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ چاہے گا انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ توکل ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے. ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے. اور آگے بڑھیں، اللہ کو اور کیا پسند ہے؟ اللہ کو فرائض کی پابندی بہت پسند ہے. فرض نماز، رمضان کا فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، فرض حج کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے. اس کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے. یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا. آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے. جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے. ایک اور چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں. او لوگوں، تم بھی اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہو، الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہو. ابھی آج واٹس ایپ پر ایک لڑکی کا میسج آیا، ایک عورت کا میسج آیا، مولوی صاحب میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، لڑکا مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لڑکا مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ لڑکا میرا ہو جائے. میں نے کہا یا اللہ یہ مصیبت، میں نے فوراً اس کو بلاک مارا. یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو شیخ صاحب کوئی دوا بتا دیجئے کہ باپ راضی ہو جائے. بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے، کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے سنا وہ لڑکی نیک ہے، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، رشتے کا پیغام بھیجو. لڑکی کے ماں باپ تیار ہے، اچھی بات ہے، تیار نہیں تو کام ختم. حرام طریقہ اسلام میں نہیں ہے، ناجائز راستہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے چکر چلائیں اور اس کے بعد شادی کریں. تو آج کل مولویوں سے سوالات عجیب و غریب کرتے ہیں. بعض لوگ تو اتنے فالتو سوالات کرتے ہیں کہ سیدھے ان کو بلاک کرنے کا من کرتا ہے. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، سوال کیسے کرتے تھے؟ اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا دو کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی دلچسپی ختم کر دو، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر دنیا سے دل مت لگاؤ.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ بے وفا ہے یہ دنیا۔ جائیداد بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں۔ دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، جیسے ہمارے نبی نے ختم کیا۔ ہمارے نبی کیسے رہتے تھے دنیا میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے تھے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے اور پیٹ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹ پر یہ نشان پڑ جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں اے میرے صحابہ، مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے، کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنے منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل اللہ کی آخرت ہے، میری منزل جنت ہے۔ آپ لوگوں کی منزل کیا ہے؟ بولیے، جنت پانا ہے نہیں پانا؟ یہ اتنا بڑا پروگرام ہوا، یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کے لیے انتظام کیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو دان خیرات چندہ دیا ہے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے، رات کا آخری ٹائم ہے، جاتے جاتے اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جاتے جاتے اپنی جنت کی تیاری کر کے جائیے، ادارے کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیے میرے بھائیوں۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جو بھی اس ادارے کو تعاون کر کے جائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر لو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، لالچ مت کرو، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پیسے کی طرف نظر مت ڈالو، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لوگ لالچی لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے، لوگ خوددار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ راز بتایا اللہ کے نبی نے۔ اور ایک آخری چیز بیان کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا صبر اور رات کا آخری ٹائم ہے، صبر اور برداشت کی انتہا ہو رہی ہے، کافی دیر سے آپ کتاب سن رہے ہیں۔ ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت پسند ہیں میرے پیارے ساتھیوں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو موقع پڑنے پر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ صف کے اندر قرآن کے 28ویں پارے میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں۔ ساحل عالم صاحب نے یہ 500 روپے کا چندہ دیا ہے، اللہ ان کے اس چندے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے اور جاتے جاتے اس ادارے کو تعاون کر کے جائیے، اللہ آپ کے چندے کو، آپ کے دان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ قربان نہیں کرتے تو کم سے کم دل میں یہ تمنا رکھو، اگر موقع پا تو ہم جان قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، اور پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، ثُمَّ أُقْتَلْ، اور پھر میں قتل کر دیا جاؤں، بار بار میں قتل کیا جاؤں اور بار بار مجھے سجدہ کیا جائے۔